बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम राह फलाह इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम राह फलाह आप लोग हफ्ते में एक मरतबा देखते हैं। हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और एक मौजू का हम लोग इंतखाब करते हैं इस प्रोग्राम में। उस पर हमारी गुफ्तगू अपने उलमा से कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में रहती है। आज जिस टॉपिक का, जिस मौजू का हमने इंतखाब कर रखा है, यकीनन वक्त के साथ साथ अगर हम लोग देखें, अंदाज़ा करें तो बहुत हद तक ये सारे मामलात को देखते हुए, ख़ास ज़रूरत को समझते हुए हमने इस टॉपिक का, आज के मौजू का इंतखाब किया है। हर इंसान की पहचान उसके अखलाक से, उसकी सीरत से, उसके मिजाज से, उसके किरदार से होती है। आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो हुस्न अखलाक है। आक़ा करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तमाम ज़िंदगी से लेते हुए और कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में आज के तमाम अपने उलमा से इस टॉपिक पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। गुफ्तगू के लिए जिन शख्सियात को हमने आज के प्रोग्राम में दावत दे रखी है, सबसे पहले उनका तारुफ़ है। आप ज़ियारत करते रहते हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स में। आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम राह फलाह का आप हिस्सा बने हैं। मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहतरम जनाब पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे क़िबला पीर साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के प्रोग्राम राह फलाह में पहली मरतबा आप तशरीफ़ लाए हैं। आपके बहुत मशकूर हैं और अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हुए आज के प्रोग्राम में आपने वक्त दिया और यकीनन आपसे भी इंशाअल्लाह आज के टॉपिक पे, आज के मौजू पे मुकम्मल गुफ्तगू रहेगी। बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ आप गुफ्तगू फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद महमूद चिश्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जज़ाकल्लाह चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवी का। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं हमारे बहुत से प्रोग्राम्स में, आप इनकी भी ज़ियारत करते हैं। आज एक मरतबा फिर हमारी दावत को आपने कबूल किया। मोहतरम जनाब मुफ्ती अल्लामा मोहम्मद इक़बाल क़ादरी साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान शख्सियात का हमारे साथ प्रोग्राम राह फलाह में आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है और हालात हाज़िरा को देखते हुए हुस्न अखलाक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आज का हमारा मौजू, आज का हमारा टॉपिक है। और स्पेशली वैसे तो हर बंदे के लिए यकीनन कि हर बंदा इसको बहुत गौर से सुने और गुफ्तगू को समाअत करे। इंशाअल्लाह एक खूबसूरत हसीन तरीन ज़िंदगी गुजारने का जो सुनहरी मौका आक़ा दो जहाँ की ज़िंदगी से हमें मिलता है, उस पर इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ मोहतरम जनाब खालिद महमूद चिश्ती साहब से गुजारिश करूँगा, अपने इब्तदाई जुमलों से गुफ्तगू का आप आगाज़ कीजिएगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद सवालात आपके सामने हम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा लम यज़ल के बाबरकत नाम से आगाज़, जो बड़ा मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। मोहतरम भाई अबू बकर साहब, आपका, आपकी जुमला टीम का नहायत ममनून हूँ कि इस मुतबर्रक गुफ्तगू के लिए आपने मुझे ये सादत अता फरमाई है। और यकीनन नीयत अगर खालिस है तो अल्लाह इसके सदक़े हमारी मग़फ़िरत भी फरमाएगा। अखलाक़ हसना के हवाला से आज गुफ्तगू होगी। हुज़ूर खुलक जिसकी जमा अखलाक है, ये वो अजीम कुव्वत है जो दिल, पत्थर, तलवार, नेज़े, भाले से मुसख्खर नहीं हो सकते। हुस्ने अखलाक उन दिलों को भी मुसख्खर कर देता है। अल्लाह। और अखलाक़े हसना ही वो नामवर ताकत का नाम है जो अग़यार के दिलों में भी आपकी इज़्ज़त व एहतराम और मकाम व मर्तबा पैदा कर देता है। बेशक। वो कहते हैं ना कि
جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ امی تو ہے صداقت کی آبرو تو ہے. اللہ. اور شیخ کبیر فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی باکمال وضاحت فرمائی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا عربی میں خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو قلیل ہوتا ہے لیکن مدلل ہوتا ہے. مدلل ہوتا ہے، بالکل صحیح. آپ فرماتے ہیں خلق اس قوت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کے وجود سے اعمال صالحہ آسانی سے سرزد ہوتی ہے. اللہ. اگر ہم خلق کے حوالہ سے مختلف فلاسفر کو پڑھیں، جی ہاں، ہمارے قدیم جو فلاسفر سقراط ہے، افلاطون ہے، یا انگلستان کے جدید فلاسفر پالے نیپتھم ہے، ملے ہے، حکیم گوئٹے ہے، ان کی تعریف یا خلق کی ڈیفینیشن اپنے لحاظ سے ہے، بالکل صحیح. لیکن اسلام میں خلق کی تعریف اور ڈیفینیشن اپنے لحاظ سے بالکل. وہ کہتے ہیں کہ جو اخلاق ہے وہ اس لیے پیدا کیا جاتا ہے مسرت اور لذت کا حصول ہو سکے. واہ. اس میں آگے وہ فلاسفر اختلاف کرتے ہیں کہ اخلاق پیش کرنے والا مسرت اور لذت کا حصول چاہتا ہے یا جن کو پیش کیا جاتا ہے ان کی مسرت چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن جب ہم دین متین کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام، صاحب اسلام آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملحوظ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم تو پیار بھی کسی سے کرتے ہیں تو اس وحدہ لا شریک کی خوشنودی کے لیے. ہم کسی کے ساتھ بغض یا عداوت رکھتے ہیں تو اس مولا کے حکم کے مطابق. جب اخلاق کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو آٹومیٹیکلی ہمارا ذہن، ہمارا گمان، ہماری جہتوں کے سارے دہارے اس اللہ کے محبوب کی ذات گرامی بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ اگر آپ اس اخلاق کو ملحوظ خاطر رکھیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب کعبہ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم. واہ، سبحان اللہ. وہ اللہ نے اس سے قبل نون کی قسم کھائی، قلم کی قسم کھائی. وہ جو مختلف آپ کے اوپر بلیم لگتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، فلاں فلاں فلاں، ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا نہیں اے میرے محبوب تو اخلاق عالیہ کی اعلیٰ مقام مسند پہ فائز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر آپ اس چیز کی ذرا توجہ فرمائیں، مکہ معظمہ کی 13 سالہ محنت شاقہ، تبلیغ و تمہید، اور وہ ایسی قوم جنہوں نے جہالت کے علاوہ کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں، سوائے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بغیر کسی چیز پہ متحد ہوئی نہیں. اللہ، تنظیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل. ان لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں. اللہ. وہ میں اسٹڈی کر رہا تھا، جتنے بھی فلاسفر ہیں، جی، حکماء ہیں، وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ جو صاحب اخلاق ہوتا ہے اس میں 4 چیزوں کا ہونا لازم ہے. ٹھیک. فرسٹ آف آل حکمت، عفت، شجاعت، عدالت. یہ یعنی کہ پوری دنیا کے حکماء، فلاسفر، دانشمند اس پہ متفق ہیں. ٹھیک.
اگر اسی چیز کو لے لیا جائے ٹھیک، جو ان کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ اوصاف حمیدہ کسی میں موجود ہوں گے بس تو وہ صاحب اخلاق ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو آقا رحمت صلی ماشاء اللہ، اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایک ایک صفت میں کیا بات ہے، کیا اگر ہم تذکرہ شروع کر دیں، بے شک بے شک. حکمت، اللہ اللہ کیا اللہ کے بعد میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی حکیم ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت مختصر اور بہت خوبصورت انداز میں قبلہ خالد محمود چشتی صاحب اپنے ابتدائی جملوں میں حسن اخلاق کی ڈیفینیشن کو بیان کر رہے تھے، اور ابھی تو بالکل کچھ چند جملے ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں. آگے مزید جیسے ساتھ ساتھ ہم بڑھیں گے اپنے تمام علماء سے ساتھ اس کو گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. محترم جناب قبلہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب آئیں گے، اور اگر ہم عام طور پہ زندگی کے تمام معاملات پر گفتگو جیسے کرتے ہیں، اور جس طرح چشتی صاحب نے بھی فرمایا کہ حسن اخلاق کی ڈیفینیشن میں ایک مخز اور ایک مکمل جو چیز اگر ہم کسی ذات بابرکت پر نظر آتی ہے تو وہ ذات آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. بسم اللہ پیر صاحب آغاز کیجیے. بہت شکریہ سلطانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ٹاپک ہے جی یقیناً ایک بہت خوبصورت ہے، اور جس طرح خالق کائنات مالک کائنات نے ایک اینڈ کیا ہے اپنے محبوب پر. واہ واہ سبحان اللہ. اور وہ اینڈ یہ ہے کہ ساری کائنات حسن اخلاق میں آئے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کائنات محیط ہے اس ایتھکس پر، اخلاقیات پر. کوئی ایسا ہمارا عمل نہیں، کوئی ایسی ہماری عبادت نہیں، کوئی ایسی ہماری ریاضت نہیں، کوئی ایسا ہمارا کام نہیں جو ایتھکس سے خالی ہو. بالکل ٹھیک. تو پوری کائنات کو محیط کیا ہوا ہے، اس پر محیط ہے ایتھکس پر، اخلاقیات پر. اب پوری کائنات کو اگر آپ اخلاقیات کے دائرے میں لائیں تو خالق نے فرمایا پوری کائنات ایک طرف ہے لیکن انک لعلی خلق عظیم. اس اخلاقیات کا جو اعلیٰ معیار میں نے جس شخصیت میں رکھا ہے، جس کو میں نے عظیم کہا ہے، اخلاق کے خلق کا میں نے عظیم کہا ہے، وہ میرا محبوب حضور نبی کریم رحمت للعالمین ہے. کہ آپ کے خلق کو رب نے عظیم فرمایا ہے. بے شک وہ ذات بھی عظیم ہے، اور اس نے اپنے رسول کو بھی عظیم فرمایا ہے، رسول پر آنے والی کتاب کو بھی عظیم کہا ہے، اور پھر اس امت کو بھی عظیم کہا ہے. اور پھر رب نے فرمایا جو میرے محبوب کا خلق ہے وہ بھی عظیم ہے. یعنی اس کے آگے کسی کا خلق رکھا ہی نہیں ہے. جب اس اخلاقیات کا، اس ایتھکس کا، اس خلق کا معیار جو ہے اس کو معیار کیا گیا ہے تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اعلیٰ اخلاقیات کے درجے پر رکھا ہے. اور یہی بات ہے کہ 13 سالہ مکی زندگی ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ لوگ بدو قسم کے جو بڑے بڑے فصیح اللسان بھی تھے، بڑے بڑے عربی جاننے والے بھی تھے، عربی میں مہارت بھی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود قبلہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بتوں کی پوجا پر متفق تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پر بھی ان کا اتفاق نہیں تھا. کوئی کسی چیز کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی پوجا کرتا ہے. اگر ایک چیز کی پوجا پر اتفاق ہوتا تو پھر سمجھتے کہ یہ ان کا اتفاق ہے، یہ واحد امت مصطفیٰ ہے. یہ بھی اتفاق نہیں، بالکل ایسا. یہ واحد امت مصطفیٰ ہے جن کی پوجا بھی ایک اس واحد خدا پر ہے. یہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا کرتے ہی نہیں ہیں. ورنہ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی پانی کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے. ان کے خدا بھی ہزاروں قسم کے ہیں، ہزاروں قسم کے خدا ہیں. یہ واحد امت ہے جو متفق ہے. اب دیکھنا یہ کہ ایسی جاہل قوم کو جو جہالت کے اعلیٰ درجے پر ہیں، جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق تھا جس کو رب نے عظیم فرمایا ہے کہ آپ اپنی زندگی جو ہے بیفور اسلام، یعنی آپ اعلان نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے 40 سال گزارتے ہیں،
اور پھر جب آپ اعلان فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہ میں اللہ کا رسول ہوں سب کی طرف، تو اس وقت وہی جہالت پر پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ عادل بھی ہیں، ہر وصف آپ کے اندر خالق کائنات نے رکھا ہے، پر یہ آپ نے اعلان کیا کر دیا ہے؟ اب اعلان کرنے کے بعد وہ ساری قوم آپ کے مخالف ہوتی ہے، پھر آپ کا وہ حسن اخلاق تھا کہ جس کو دیکھ دیکھ کر وہ لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ ابو بکر صدیق کی صورت میں آتے ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم کی صورت میں آتے ہیں، وہ سیدنا عثمان غنی کی صورت میں آتے ہیں، وہ حضرت بلال کی صورت میں آتے ہیں، امیہ مار مار کے حضرت بلال کو ہلاک کرتا ہے، آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے، تپتی ریت پہ لٹاتا ہے، کہتا ہے امیہ کے بلال جس کا نام لیتے ہو چھوڑ دو۔ تو اللہ نے تو اپنے محبوب کو اس اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر فائز کیا تھا۔ بلال کہتا ہے میری جان بھی چلی جائے لیکن میں جس کا کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، جس کا نام میں لیتا ہوں وہ چھوڑنا نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ 13 سال آپ کی جو مکی زندگی ہے، اس سے پہلے 40 سال بھی آپ کی مکی زندگی ہے۔ وہ 40 سال کیا تھا؟ صرف اعلان نہیں تھا بعثت کا، لیکن آپ کا اخلاق ضرور تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ اخلاق نہیں تھا، آپ کو خالق کائنات نے کیا بات ازلی طور پر، وہ چونکہ خالق ازلی اور ابدی ہے، اور پہلے دن سے اس نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، محبوب جس کو میں نے 1,24,000 انبیاء کے بعد بھیجنا ہے، محبوب کو اس کو میں نے اخلاق کا اعلیٰ اور عظیم مرتبے پر فائز کرنا ہے۔ تو 40 سال میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہی تو تھا کہ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر وہ امین بھی کہتے تھے، وہ صادق بھی کہتے تھے، وہ عادل بھی کہتے تھے، یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ نہیں عملی زندگی تھی، یہ آپ کی عملی لائف تھی جو آپ ان مکے والوں میں گزار رہے تھے۔ اور جب آپ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اب وہ مکے والے جو ہیں وہ صرف ساری چیزیں مانتے تھے، آپ کا اخلاق بھی مانتے تھے، ساری چیزیں مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، ہمارے بتوں کی مخالفت کیوں کر دی ہے، آپ نے ایک خدا کا اعلان کیوں کر دیا ہے، آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، صرف یہ ایک تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اخلاق کو چھوڑا نہیں، کیونکہ اللہ نے عظیم اخلاق فرمایا ہے، اس اخلاق کی وجہ سے لوگ جو آتا تھا، جو آپ کو دیکھتا تھا، وہ کلمہ پڑھنے کے بغیر واپس نہیں جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے اور لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ صرف وہی ایک رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اسی کو ماننا ہے اور اسی پر ایمان لانا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، تب بھی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اعلیٰ اخلاق اس مضبوطی پر تھا کہ رہتی دنیا تک کائنات میں ہر انسان، ہر جو ہے وہ شخص اس کی مثال دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ محترم جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور جس طرح ہمارے دونوں علماء نے اپنے ابتدائی جملوں میں اپنی گفتگو میں اپنی افکار و خیالات کا اظہار فرمایا، آپ سے بھی ہم گزارش کریں گے آپ بھی بسم اللہ گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل علامہ خالد صاحب نے اور پیر صاحب نے بڑی شرح و بحث کے ساتھ حسن اخلاق کے اوپر گفتگو کی، تو حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں جب میرا آپ کا رب کریم فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو اخلاق ہیں ان کو ہم نے سب سے منفرد اور عظیم تر بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑھ کے علماء نے بہت زیادہ اس کے اوپر شرح و بحث کرتے ہوئے ایک بات جو نقطۂ عروج کو پہنچتی ہے وہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر اگر کمپلیٹ مین کسی کو دیکھنا ہو، عادات و ادوار کے لحاظ سے، حسن اخلاق کے اعتبار سے، معمولات کے عبادات کے لحاظ سے، تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خلق عظیم کے آپ مالک ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری تعالیٰ نے وہ دعام رحمت عطا فرمائی جو بخاری کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر آپ اکثر فرمایا کرتے کہ اللہم حسن خلقی فحسن خلقی، کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو پڑھنی چاہیے جب وہ آئینہ دیکھے، شیشے کے اندر اپنا منہ دیکھے کہ یا رب العالمین جس طرح تو نے میرا چہرہ بڑا حسین بنایا ہے، میری
خصلتوں کو، میرے اخلاق کو بھی ویسا ہی حسین بنا. سبحان اللہ. تو یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں یہ دعا سرفہرست مانگا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حسن اخلاق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق والا، حسن اخلاق پر عمل کرنے والا جو ہے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والوں اور دن کو روزہ کرنے والوں جیسے مقام اور مرتبے اور ثواب کو پا لیتا ہے حسن اخلاق کی وجہ سے. تو یہ حسن اخلاق کی فضیلت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور مزید اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے معمولات عظیم سے عظیم تر ہیں کہ جب طائف کی وادی میں اہل طائف جب آپ کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں اور پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو اس وادی کے بستی کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے اندر کچل دیا جائے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، کہ مجھے امید ہے کہ ان کی جو آگے نسلیں چلیں گی وہ آئندہ اسلام قبول کر کے تو اسلام کی اشاعت و ترویج کا کام کریں گی. تو یہ حسن سلوک کا ایک بہت حسین امتزاج ہے جو حضور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا ہے. بے شک. ورنہ جو قوم پتھر مارے اور آپ کے جو ہے جسم سے اتنا خون بہے کہ آپ کی پنڈلیاں متورم ہو جائیں، خون سے تر ہو جائیں جوتے تک، تو آقا علیہ السلام، اور ایسا ہی جو ہے وہ موقع جب مکہ فتح ہوتا ہے تو فتح مکہ کے وقت بھی جو کافر تھے مکے کے وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے 10 12 13 سال کے دشمنی کے بعد جو ہم نے مول لے رکھی تھی، اس کے بعد شاید آقا علیہ السلام ہم سے بدلہ لینے کے لیے کوئی میدان میں اتریں گے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کرتے ہیں کہ سب کو معافی عطا فرما. سبحان اللہ. اور آپ کے جس طرح علامہ چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ 13 سال تک وہ وہ کام نہ کر سکی جو آپ کا اس وقت فتح مکہ کے وقت معافی دینا کام کر گیا. اور سارے اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی. اس دنیا پہ حکومت سید ابرار نے کر لی کہ آقا علیہ السلام ایک تو سونے بڑے تھے، خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا آپ پہ وہ دیوانہ ہو جاتا، اور جو رہی صحیح کثر ہوتی وہ آپ کے خلق اور عادات و اطوار کو دیکھ کے آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کے وہ اسلام کو قبول کر لیتا. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو ہمارے تمام علماء فرما رہے ہیں، اور حسن اخلاق اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت النبی کی روشنی میں یقیناً ہم جس کسی بھی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں ہماری مکمل یہ کوشش رہتی ہے اپنے علماء سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے. آج کے پروگرام میں بھی گفتگو ہماری جاری ہے. ایک وقفہ یہاں پہ لیں گے اور بریک کے بعد واپس تب لوٹیں گے انشاءاللہ. تو آپ سے ہم ملاقات کریں گے. پروگرام راہ فلاح دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. اور آج کا ٹاپک ہمارا، آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے اور یقیناً وقت کی ضرورت بھی ہے. اس حوالے سے محترم جناب خالد محمود چشتی صاحب کی جانب ایک مرتبہ پھر ہم بڑھیں گے. اور چشتی صاحب، جن آقا کریم کا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور جن کے ہم امتی ہیں، جس طرح ابھی مفتی اقبال صاحب گفتگو میں فرما رہے تھے، آپ پر پتھر بھی برسائے گئے تو آپ کی جانب سے انداز محبت کا رہا، جس میں آپ کے اخلاق کی اعلیٰ مثال کائنات میں قائم ہوتی ہے. تو کیا چیز ہم لوگوں سے دور ہے، کس چیز کی ہمارے درمیان میں دوری ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں، وہ نوجوان ہو، وہ بزرگ ہوں، وہ ہماری خواتین ہوں، مائیں بہنیں ہوں، اخلاق کی جو ایک مکمل ڈیفینیشن جو آپ نے وہ بیان کی، کس چیز کی دوری ہے؟ قرآن و سنت سے ہم لوگ دور ہیں. اس وقت میں رہتے ہوئے کیا معاملات کو مزید اپنانا ہے؟ اس پر میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں تھوڑی سی. سلطانی صاحب، کہنے کو تو بہت باتیں ہیں. اللہ. یہ الگ بات ہے کہ
ان باتوں کا شکار میں بھی ہوں. اللہ اکبر. حالانکہ علامہ نے جو شعر پڑھا، کچھ تیرے خلق نے کر لی، کچھ تیری خلق نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شاہ ابرار نے کر لی. اللہ. آقا کریم نے تو اپنے اخلاق عالیہ سے پوری دنیا کو مسخر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. دیکھیں بیت اللہ شریف میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ابھی انگلیوں پہ گنی جا سکتی. بالکل ایسے بالکل ایسے. اور کفار طرح طرح کی آوازیں کس رہے ہیں. ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا فرمائے. صحابی فرماتے ہیں کہ حضور لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ. آپ کے چہرہ انور پہ جلال آ گیا. آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا دیا؟ انشاءاللہ میرا مولا ایک دن لائے گا جب اسی دین اسلام کو نقطہ عروج پہ پہنچائے گا، تب ایک سوار اونٹنی پہ سوار ہو کے کہاں سے چلے گا، کہاں تک پہنچے گا، سوائے اللہ کے اس کو کوئی اور خوف نہیں ہوگا. صبح آپ گزرتے ہیں تو کوڑا سر پہ ڈالا جاتا ہے، رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، طرح طرح کی آوازیں لگائی جاتی ہیں. اللہ. اگر اس بوڑھی کا کوڑا پھینکنا ہی ملوز خطر رکھا جاتا اور اس سے دور رہا جاتا تو کیا وہ کلمہ پڑھتی؟ اس کے پیچھے حضور کی کون سی عادت مبارک؟ واہ. حلم اور بردباری. یہ پہلا تقاضا ہے اپنی بات کو اغیار تک پہنچانے کے لیے. اغیار آپ کے مخالفین آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں بیٹھے. بالکل. وہ امامہ جو بعد میں حضرت امامہ بنے، یہ ماما کے حاکم تھے. حضور نے لشکر کشی فرمائی، فتح کر لیا، امامہ بادشاہ کو گرفتار کر لیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اسے دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ انکار کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا دین کو قبول کر لے. اللہ. اس نے کہا اگر اسی دین کو قبول کرنا ہوتا تو جنگ کیوں کرتا، اپنا ملک کیوں گنواتا، کیوں چھوڑتا. بالکل ٹھیک. سلطنت گنوا دی، ملک گنوا دیا، بادشاہی ختم ہو گئی، پھر بھی اس دعوت کو قبول کروں؟ اگر کرنا ہوتا تو پہلے کر لیں. اللہ. تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن کا عرصہ گزرا تھا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بادشاہ یہ بات نہیں مانے گا، اس کی بیڑیاں کھولو اور اس کو آزاد کرتا ہوں. ٹھیک. حضرت امامہ فرماتے ہیں جواب میرا کچھ اور تھا، مشاہدہ میرا کچھ اور تھا. میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا بڑی عمیق نگاہوں سے مشاہدہ کر رہا تھا. بالکل ٹھیک. کبھی بھی آپ نے کسی فاتح کی طرح میرے ساتھ عمل نہیں فرمایا. اللہ. وہ آپ نے فتح مکہ کا واقعہ نقل فرمایا نا. دیکھیں ہم یہاں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں نا، تو ممکن میں باہر نکلوں تو کوئی مجھے سلام کہے تو میں سیدھے منہ سے جواب بھی نہ دوں، تو میں ٹی وی سے ہو گیا. 10,000 سے بڑا لشکر ہے. آج 10,000 کہنا بہت آسان ہے. اس وقت 10,000 کا لشکر جرار، جس وقت چند لوگ ہجرت مدینہ کر کے جا رہے تھے. بالکل. سارا مال لٹا رہے. حضرت صہیب رومی کی زندگی کو پڑھے، سارا مال لٹا کے گئے. کوئی صحابی کوئی اپنے ساتھ لے گیا ہو کوئی چیز، کفار نے سارا کچھ چھین لیا. بالکل ایسے بالکل ایسے. بے یارو مددگار، چھپتے چھپاتے. اگر کبھی صحابہ کی ہجرت کے واقعات پڑھے نا، بالکل ایسے، تو پتا چلے یہاں تک کہ بیویاں کافروں کے سپرد کرنا پڑی، بچے کافروں کے سپرد کرنا پڑے. حضرت صہیب رومی کے جوتے صرف اس لیے اتروا لیے گئے تھے کہ آپ روم سے آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے. آپ نے جوتے بھی مکہ میں کام کر کے یہاں اجرت کما کے یہ پہنے ہیں، یہ بھی اتارو. اللہ. تو جب وہ
لشکر جرار جاتا ہے نا تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ آپ تشریف فرما ہیں تو حالت یہ ہے کہ عجز و انکساری کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک اونٹنی کی کوہان سے ٹکرا رہی ہے. اللہ. وہاں قبلہ شاہ صاحب پیر صاحب تشریف فرما ہے. وہاں ایک صحابی کو نا مکہ کے ستم یاد آ گئے تھے. ذرا تصور فرمائے حلم اور بردباری کتنی ضروری ہے. واہ. جس کو میں نے بنیاد بنایا. بالکل ٹھیک. وہ صحابی ایک اعلان کرتے ہیں مکہ والوں تیار ہو جاؤ آج بدلے کا دن ہے. ہاں. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اوجریاں ڈالتے رہے کانٹے بچھاتے رہے پتھر برساتے رہے شیب ابی طالب میں محصور رکھا تیار ہو جاؤ آج بدلہ لیا جائے. سیدنا صدیق اکبر کے گلے میں کپڑا ڈال کر مروڑنے والوں تیار ہو جاؤ آج بلال کی آہوں کا ہم بدلہ لینے آ گئے ہیں. ہم سریہ کی سسکیوں کا آج بدلہ لینے آ گئے ہیں. حضرت سمیہ کو جو 2 لخت کیا تھا نا آج اس کا ہم بدلہ لینے آ گئے. تیار ہو جاؤ. مکمل تیاری ہے. یہ آواز میرے آقا کے کان میں پڑی. واہ واہ. اسی وقت آپ نے اپنے اس غلام کو بلایا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرے مولا نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے کہ نہیں. ہائے ہائے واہ. اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا میں زحمت نہیں بنوں گا. تحمل بردباری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا لا تثریب علیکم الیوم تو جنگ بدر کرنے والے جنگ احد کرنے والے جنگ حنین کرنے والے جنگ تبوک کرنے والے جو ان جنگوں کے ہارنے کے باوجود میرے آقا کے قریب نہیں آنا چاہتے تھے سارے کے سارے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ میں حضرت امامہ کی بات کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں مشاہدہ کرتا رہا ہفتہ 10 دن جو رہا حضور نے مجھے آزاد کر دیا. میں مدینہ کے قریب ایک چشمہ بہ رہا تھا وہاں آیا غسل کیا تر و تازہ ہو کے صاف ستھرا ہو کے دوبارہ مسجد نبوی میں. حضور نے فرمایا آپ کیا لینے آیا ہے خیر ہے نا. عرض کرتا ہے حضور دل تو پہلے دنوں میں آپ کا غلام ہو چکا. واہ واہ. سبحان اللہ. آپ کے اخلاق آپ کے عادات و اطوار میرے سے ہم کلام ہونا میری ہر چیز کا خیال رکھنا اپنے صحابہ کو میرے حوالہ سے تلقین کرنا میرا دل تو مسخر ہو چکا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. تو کہتا ہے کہ میں یہ واضح طور پہ کہہ دیتا ہوں آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے نعوذ باللہ من ذلک میری نظروں میں دنیا کے اندر سب سے مبغوض آپ کی ذات تھی. اللہ. لیکن جب آپ کے قدموں کے اندر جگہ ملی ہے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ امامہ کی نظروں میں دنیا میں سب سے بڑا جو محبوب ہے وہ آپ کی ذات ہے. سبحان اللہ. تو اس جیسا بھی کوئی نہیں پایا. واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات. یہ حضور ذرا تصور فرمائے نا ماشاء اللہ کہ حلم و بردباری یہ پہلا تقاضا ہے حضور کی سیرت کا ایک روشن پہلو ہے. سبحان اللہ. روشن پہلو. کوئی شک. اگر ہم صرف حضور کی محبت و عشق کے دعوے کرتے رہیں گے لیکن ہم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھیں گے لوگوں کے دل آزاری کا خیال نہیں رکھیں گے. دیکھیے حضرت ایک مفلوج کا حال شخص ہے نا نحیف ہے نازار ہے کمزور ہے یہاں تک کہ رہنے کے لیے مکان نہیں فٹ پاتھ پہ پڑا موسم کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کر رہا ہے. اگر آپ اس کے لیے اچھی رہائش کا انتظام کر دیتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کے دل کی اصلاح بھی کر دیا ہے. اللہ. آپ نے اس کی فلاح کا انتظام بھی کر دیا ہے. حالانکہ لفظ فلاح تو بہت اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے. بالکل. اولئک هم المفلحون. اس لفظ فلاح کے جو تشریح مفسرین نے فرمائی ہے وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے فاز فوزن جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں ایک ہوتا ہے فلاح اس کو بھی ہم کامیابی کہتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ جامعیت ہے وہ صاحب ضیاء القرآن نے اس کی بڑی خوبصورت آپ فرمایا صرف دنیا کی کامیابی ہو تو فوز کہلاتی ہے. جو انسان اس جہان میں بھی کامیاب ہو اس جہان میں بھی کامیاب ہو اس کو فلاح کہتے ہیں. سبحان اللہ. خوبصورت. تو آپ نے جو آپ نے راہ فلاح کا انتخاب کیا نا لفظ کا چناؤ یہ اندر اپنے اندر بہت جامعیت رکھتا ہے. ایسے ہی جی یقیناً پوری ٹیم ہماری اس کی
مستحق ہے اس حوالے سے، اور ہر موضوع پر جس طرح ہماری کوشش رہتی ہے اپنے تمام علماء سے، جیسے آپ بھی گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ سہروردی صاحب، جس طرح ایک آخر میں چشتی صاحب نے ایک مثال کے طور پر 2-3 چیزیں پیش کی ہیں، ہمارے ہاں معاشرے میں بھی المیہ پایا جاتا ہے کہ ہر بندہ کسی دوسرے شخص کو ملے بغیر، اس کے ساتھ سفر کیے بغیر، قربتیں حاصل کیے بغیر اس کے مزاج کا بھی اندازہ لگاتا ہے، اس کے کردار کا بھی، اس کے اخلاق کا بھی اندازہ لگا لیتا ہے۔ ہاں جب کچھ وقت میسر ہوتا ہے تو پھر انسان کو علم ہوتا ہے کہ ہاں اگلا بندہ کس جو ہے وہ اقتدار کا مالک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جو لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ تو پھر اس طرح انہوں نے وضاحت کی تبھی سے معاملات چلتے آ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے بھی آپ کچھ؟ دیکھیں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اور پھر جو اس کے قریب ہے وہ بہترین زمانہ ہے، پھر جو اس کے قریب ہے وہ بہترین زمانہ ہے۔ اس لیے اگر اس کو کمپیریزن کریں تو یقیناً آج 100-1400 سال پہلے کا جو میرے کریم آقا کا دور تھا، زمانہ تھا، وہ کروڑ، ہزاروں، اربوں درجے وہ آج کے دور سے بہترین زمانہ تھا۔ اس لیے کہ ہم نہ بھی کہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا زمانہ خیر القرون کرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اخلاق اس وقت بھی تھا، اخلاق اج بھی ہے۔ اخلاقیات کا درس اس وقت بھی لوگ دیتے تھے، اخلاقیات کا درس آج بھی دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج اخلاقیات کا درس دینے والے نہیں ہیں، آج پڑھانے والے نہیں ہیں، آج اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، آج اس کا انتخاب کرنے والے نہیں ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ گھر گھر میں اخلاقیات ہے، بازاروں میں اخلاقیات ہے، جلسوں میں اخلاقیات ہے۔ ہم ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہی اخلاقیات کا درس دے رہے، اخلاقیات ہے۔ آج بھی اخلاقیات ہے، اس وقت بھی اخلاقیات تھی۔ فرق کیا ہے سلطانی صاحب؟ اس وقت اخلاقیات کے پیچھے اخلاص بھی تھا، آج اخلاقیات ضرور ہے لیکن اخلاص نہیں ہے۔ آپ مختلف ہمارے اس عرض پاکستان کے مختلف علاقہ جات ہیں، اب میں نام نہیں لیتا، بالفرض جس طرح کی پٹی پہ چلے جائیں، بہت زیادہ مٹھاس ہے، اخلاقیات کے بڑے دعوے دار ہیں، بڑا ترس دیتے ہیں، بڑی مٹھاس ہے، بڑی میٹھی گفتگو ہے، سارا کچھ ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو وہ لوگ اخلاق کو دیکھ کر، اخلاق حسنہ کو دیکھ کر، اصحاب رسول کے اخلاق کو دیکھ کر وہ جو لوگ جوک در جوک آ رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، ان کے اخلاق کے پیچھے اخلاص بھی تھا، ان کی نیت میں اخلاص تھا، اخلاص کے ساتھ ان کا صدق بھی تھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ہم میٹھی زبان کر کے کسی کو کہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے کردار کے مالک ہیں، تو ہمارے وہ الفاظ کے پیچھے اگر اخلاص ہی نہیں ہے، بالکل کوئی اور ہماری بات ہم ضرور کر رہے ہیں، نیت ہماری اور ہے، ہمارا کردار اور ہے، تو یہ آج یہی بات ہے کہ دیکھیں حضور کی امت میں بے شمار تاریخ بتا رہی ہے کہ اخلاقیات کا درس دینے والے اخلاص بھی تھا۔ بالفرض اولیاء امت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لے لیں، چشتیوں کے بادشاہ ہیں، چشت البہشت، چشتیوں کے شہنشاہ سے اگر پوچھیں تو کہاں سے چلے؟ مدینہ سے مکہ، مکہ سے بغداد، اور بغداد سے ہوتے ہوئے حضور داتا اجمیری کی بارگاہ میں سلام کرنے کے بعد وہ سرزمین ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی دعوت نہیں ہے، کوئی تبلیغ نہیں ہے، جہاں سے گزر رہے تھے وہ آپ کا اخلاق تھا، اور اخلاق کے پیچھے اخلاص تھا، آپ کی وہ مٹھاس ہر گفتگو میں اخلاص تھا۔ تو آپ کے اخلاق اور اخلاص کو دیکھ کر جو آپ کو دیکھتا تھا، جس پر نگاہ پڑتی تھی، وہ کلمہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ ایسے پڑھا دیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آج اخلاق نہیں ہے، اخلاقیات کا درس دینے والے کروڑوں اربوں لوگ ہیں،
لیکن اخلاص کی کمی ہو گئی کہ اخلاص نہیں ہے. کیا بات. مفادات وابستہ ہیں. اگر ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو ہمارے مفادات ہیں، اخلاص نہیں ہے، ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ لوگ جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی لیے فرما دیا گیا نا کہ آپ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو. اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پریکٹیکلی ہمارا اس پہ عمل ہے، ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو پھر سمجھیں کہ ہم بتانے سے پہلے وہ خود کر رہے ہیں، تو ہمارے اخلاق میں، ہماری گفتگو میں اخلاص موجود ہے. اور اگر ہم کر نہیں رہے ہیں اور ہم دعوت دے رہے ہیں، دعوت تبلیغ بھی دے رہے ہیں، ہم جلسوں کی صورت میں بلاتے ہیں لوگوں کو، ہم نماز کی صورت میں لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ایسے ان کو بٹھایا ہوتا ہے جیسے جبرن ان کو بٹھایا ہوتا ہے. کیا ہے کہ وہ بیچارے مجبور ہو کر بیٹھے ہیں، اور جب ہم تقریر ختم کرتے ہیں ابھی دعا آدھی ہوتی ہے، یا نماز کا سلام بھی سننا ابھی آدھا سلام ہوتا ہے، تو لوگ بھاگتے ہیں. کیا ہے کہ اخلاص نہیں ہے، اخلاق ضرور ہے. تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ساری زندگی اخلاقیات کا درس دیا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت حدیث، اس سے خوبصورت آپ کا فرمان کہ آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت مل جائے، روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے، زکوٰۃ مال سے اس لیے دیتے ہیں کہ جنت مل جائے، آپ حج اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے. آؤ در رسول پر حضور کا وہ فرمان کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے اچھے اخلاق کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عبادات، یہ ریاضت، یہ اپنی مقام پہ ہے، یہ تبلیغ اپنی جگہ پہ ہے. تو رسول کائنات کا فرمان اٹل ہے کہ خلق عظیم کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ تم اچھے اخلاق کی ضمانت دو. اب اچھا اخلاق کیسے پیدا ہوگا؟ اس وقت تک اچھا اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس اخلاق کے پیچھے ہمارا خوبصورت اخلاص نہ ہو، ہماری اچھی نیت نہ ہو. اس نیت کا ایک جز ہے صدق، وہ صدق نہ ہو. جب تک اخلاص نہیں ہوگا اچھا اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا، اور جب تک اچھا اخلاق نہیں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں جنت کی بس ضمانت دیتا ہوں. تو جنت تو اس اخلاق میں بھی حضور نے رکھی ہے. اخلاق اچھا پیدا کر لو. اخلاقیات کا درس دینا بڑا یہ ایک عام چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. جب اخلاص کے ساتھ ہم اپنا اخلاق پیدا کریں گے، اخلاقیات کا، ایتھکس کا ہم درس دیں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر مسلمان بھی ہوں گے، لوگ دیکھ کر راہ فلاح کی طرف بھی آئیں گے، راہ ہدایت کی طرف بھی آئیں گے، اور صراط مستقیم کا رستہ بھی اختیار کریں گے. یہی ایک صورت ہے کہ ہم اخلاص پیدا کر لیں. بہت خوبصورت گفتگو قبلہ محترم سہروردی صاحب فرما رہے تھے، اور ایک بڑا خاص اور بڑا عظیم نقطہ آپ نے جو بیان کیا، اخلاق کے ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا یقیناً ضروری ہے. آخر میں میں چاہوں گا مفتی علامہ اقبال قادری صاحب بھی اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، جس طرح ہمارے تمام علماء نے، دونوں شخصیات نے حسن اخلاق پر گفتگو کی ہے، اور آخر جو علامہ صاحب، کیونکہ آپ کی بھی ملاقات ماشاءاللہ بہت سے معاملات کے حوالے سے لوگوں سے جو رہتی ہے، تو جو آپ نے اس چیز کو دیکھا اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ عوام الناس میں، ہمارے معاشرے میں جن چیزوں کی کمی ہے، اس کی وضاحت بس کرتے ہوئے اسی میں آپ کا پیغام بھی تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ مجھے قبل مجھے سینئر دونوں علماء نے بڑا اچھا اور اساس کو بیان کیا پیر صاحب نے. تو اخلاق جو ہے آج ہمارے یہی صحیح معنوں میں کہ اخلاص کی کمی ہے. اخلاق سے تو سارے پیش آتے ہیں. بالکل ایسے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کرم کا فیض اسے ہی ملے گا جو اس کے اندر اخلاص ہوگا. اسی لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی سیرت، اچھا کردار، وفا شعری جو ہے وہ نبوت کے 30 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ اچھی سیرت، حسن اخلاق، وفاداری، کفایت شعری اور ملن ساری جو ہے نبوت کے 30 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ایک فیض ہے کہ جس کو یعنی کہ یہ چیزیں مل گئیں اس کو نبوت کے فیضان میں سے فیض مل گیا. اور اسی کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مزید آگے بیان فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوگ
دعوت پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کی، ویسے نہ بنو، یعنی کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک رہو لیکن حقیقت میں ٹھیک نہیں رہتے. بالکل ایسے اقرار دل کا، اقرار کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے اس پہ عمل کرنے والے بنو. یعنی یوں نہ کہو کہ کوئی ہم سے احسان کرے گا تو ہم بھی احسان کریں گے، بالکل ایسے ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو ہم بھی حسن سلوک کریں گے، بالکل ایسے. اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ ظلم کریں گے. ایسا کہنے والے، ایسا کرنے والے نہ بنو، بلکہ ایسے بنو کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم بھی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں سبحان گے. اللہ. یہ بار بار جو احادیث سنائی جا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کہ سالہ سال کی دشمنوں کو معافی دے دینا، واہ یہ ہمارے لیے مشل راہ ہے کہ ہم بے شک. آج کا مسلمان جو ہے اس کے اوپر عمل کرے. بے شک. اور ہمارے جو مزاج ہیں بڑے سینسیٹیو ہو گئے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ ہم الجھ جاتے ہیں. کوئی کسی پریشانی کی وجہ سے ہم سے سلام نہ لے تو ہم الجھ پڑتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا. ایسے ہی کسی کو آج کال کریں نہ کوئی ہمیں کال کرے تو ہم کہتے ہیں جی کون، کہتے ہیں لو جی آپ نے ہمارا نمبر ہی سیو نہیں کیا. اللہ محمد دولت اتنی پرسنالٹی والے ہیں. ہاں. تو مطلب یہ سارے اخلاق و ملن ساری کی جو معاملات ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کی ضرورت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور علیہ السلام کی معیت میں رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کیوں کام نہ کرنے گئے، یا مجھے کبھی ڈانٹا نہیں 10 سالوں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا تھا. سبحان اللہ. ناظرین محترم، وقت کا اندازہ یقیناً بھی نہیں ہوتا ہے جب گفتگو شروع ہوتی ہے، اور ٹاپک کوئی بھی ہو، موضوع کوئی بھی ہو، اپنے تمام علماء اپنے اپنے انداز میں اپنی گفتگو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آج بھی حسن اخلاق پر بہت خوبصورت گفتگو اپنے وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے تمام علماء نے کی ہے. اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے ہمارے ساتھ محترم جناب علامہ پیر زادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب. آپ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے مختلف پروگرامز میں یہاں زیارت کرتے رہتے ہیں. قبلہ کی آمد کا بہت شکریہ سر آپ کا. جزاک اللہ. خالد محمود چشتی صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے گفتگو کی اور بہت تحمل مزاجی سے یقیناً، اور جس طرح حسن اخلاق کا موضوع تھا آپ کی گفتگو میں بھی اچھا اخلاق ایک نظر آیا. بہت شکریہ چشتی صاحب آپ کی آمد کا. انشاءاللہ گائے بگائے آپ کو ہم یاد کرتے رہیں گے، ہمارے پروگرام کا حصہ آپ کو بنے گے انشاءاللہ. علامہ محمد اقبال قادری صاحب کو بھی بہت شکریہ جی. علامہ صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا، آپ بھی انشاءاللہ تشریف لاتے رہتے ہیں اور مزید بھی لاتے رہیں گے. جو کچھ سنا، جو کچھ ابھی تک ہمارے علماء نے بیان کیا، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ نئے دن کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات پروگرام لائف اللہ میں ہماری ہوتی رہے گی. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اور ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.